यस्सु के कदूस और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। आए हम आज का कलाम पढ़ें। उसका कलाम हम पढ़ेंगे खरूज की किताब, उसका 3रा बाब और 13 और 14 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदावंद कुछ यूँ फरमाते हैं, तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ, तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तो बनी इसराइल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आइए हम दुआ करें। हे बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू सच्चा है और हर वक्त हम मौजूद हैं। बाप खुदावंद, जो आज का कलाम तूने हमें हमारी रहनुमाई के लिए दिया है, हम उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि हमारी ज़बान का ज़िम्मा ले, ताकि खुदावंद तेरा कलाम तेरे रूह के वसीला से तेरे लोगों तक पहुँचे, ताकि 100 गुना फल लाए। हे बाप खुदावंद, हमारी रहनुमाई फरमा, ताकि हम तेरे कलाम को तेरे रूह के वसीला से समझ सकें, ना कि अपनी अकल के वसीला से। हे बाप, हमारी रहनुमाई फरमा। यस्सु के नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। तो आज जो हम जिस बात पर हम बात करेंगे वो ये है कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि मेरा नाम है मैं हूँ जो हूँ, और इसी नाम से खुदा ने बाप ने अपने आप को मूसा के सामने अपने आप को मुतारफ़ कराया। तो अगर हम इसी बात को हम आगे देखें या नए अहदनामा में, तो अगर हम यीशु मसीह को देखें तो यीशु मसीह ने भी यूहन्ना की इंजील में 7 दफ़ा इस नाम को दोहराया है कि मैं हूँ, और जिसके वजह से आपने यूहन्ना की इंजील में देखते हैं कि उन्होंने जो यहूदी थे, जो फरीसी थे, उन्होंने पत्थर उठाए उसे संसार करने के लिए कि ये इंसान होकर अपने आप को खुदा ठहराता है। तो अगर हम गौर करें इसी इंजील में, खरूज की किताब में ही अगर देखें 3रे बाब में, तो यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी हुई है। 15वीं आयत में देखें तो लिखा है, फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे खुदा, बाप दादा के खुदा, तो इसको जब हम इब्रानी ज़बान में देखते हैं तो यहाँ पर इसका नाम खुदावंद की जगह लफ्ज़ लिखा हुआ है याहवे। तो याहवे जो है, जो खुदा का असल नाम है, जिससे खुदा ने अपने आप को मुतारफ़ कराया पैदाइश की किताब 2रे बाब में भी। और यही नाम जो है, क्योंकि ये नाम जो है यहूदियों के नज़दीक इतना मुक़द्दस और होली नाम है कि वो इसको अपनी ज़ुबान पर लाने से डरते थे कि ये इतना पाक नाम है कि इसको हम अपनी ज़ुबान पर नहीं ला सकते। और इसकी जगह बाइबल में कई दफ़ा इसका वो याहवे की जगह अदोनाय बोलते थे, या जिसको उर्दू इंग्लिश में बाद में लॉर्ड तर्जमा किया गया, और उर्दू में हम उसको खुदावंद लिखते हैं। तो यहाँ पर भी जब अगर हम देखें तो यूहन्ना की इंजील में, तो खुदावंद ने जब अपने आप को, जैसे मैंने लिखा, कहा कि खुदावंद यीशु ने जो पहले अहद में याहवे के नाम से उसने अपने आप को मुतारफ़ कराया, जिसको यहूदी अदोनाय बोलते हैं, फिर इंग्लिश में लॉर्ड उसका तर्जमा किया गया, और उर्दू में और हिंदी में हम उसको खुदावंद भी बोलते हैं। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील पर गौर करें तो 7 दफ़ा हम इसको अलग-अलग करके देखते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एक इस कलमे पे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि यहाँ यीशु मसीह ने 7 दफ़ा अपने आप को
متعارف کرایا کہ میں ہوں وہی جو خروج کی کتاب میں خداوند نے موسیٰ کو اپنا نام بتایا۔ تو یہاں پر لکھا ہے، اگر ہم دیکھیں یوحنا کے انجیل اور اس کے 8 باب میں، تو لکھا ہے دنیا کا نور میں ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 35 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، 35 آیت میں، 41 آیت میں، 48 آیت میں اور 51 آیت میں لکھا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں۔ پھر اگر یوحنا کی انجیل 10 باب کی 7ویں اور 9ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ پھر 10ویں باب کی ہی 11 اور 14 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ پھر 11واں باب اور 25 آیت میں یسوع مسیح فرماتے ہیں قیامت اور زندگی میں ہوں۔ پھر 14ویں باب کی 6 آیت میں خداوند فرماتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ پھر 15 باب کی 1 اور 5ویں آیت میں خداوند فرماتے ہیں کہ ہیں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ تو یہ 7 دفعہ خداوند نے اپنے آپ کو اس نام سے متعارف کرایا، اور یہ ساتوں کے ساتوں جو ہیں یوحنا کی انجیل میں مرقوم ہیں۔ تو آج ہم غور کریں گے کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں 8ویں باب کی 12ویں آیت میں کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ ہم ان 7 جو ہیں فرق جو چیزیں خداوند یسوع نے بتایا، ہم ان کو 7 کو علیحدہ ڈسکرائب کریں گے، سمجھیں گے، لیکن آج ہم اس پہلے کلمے کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں کہ دنیا کا نور اور میں ہوں۔ اب پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نور کیا ہے اور کہاں سے آیا، اس کی سورس کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا۔ تو اگر ہم پیدائش کی کتاب پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت میں دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو سب سے پہلی جو چیز کریٹ کی، بنائی، وہ روشنی ہے، نور ہے۔ لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہے اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پہلے دن جو چیز بنائی وہ روشنی ہے، روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، کیونکہ جو دنیا میں جو لکھا ہے کہ جب خدا زمین ویران اور سنسان تھی اور اندھیرا تھا، تو خدا نے سب سے پہلے روشنی کو اندھیرے سے جدا کیا۔ تو جو چیز جو بنائی گئی وہ ہے روشنی۔ اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں، بائبل مقدس کی آخری کتاب میں، اس کے آخری چیپٹر میں 22 باب کی پہلی 5 آیت دیکھیں، اس میں بھی یہی لکھا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک درخت دکھایا، جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینہ میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی، اور پھر لعنت نہ ہوگی۔ اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ تو ہم نے یہاں پر بھی دیکھا، اور پیدائش کی کتاب میں بھی دیکھا کہ یہاں پر بھی روشنی کے لیے سورج کی یا چاند کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہاں پہ ہے۔ اور جب وہاں پر پہلے دن خدا نے روشنی کو بنایا تو وہاں پر بھی سورج کی روشنی نہیں ہے، بلکہ خدا کے جلال کی روشنی ہے، اس کے بیٹے کی روشنی ہے، کیونکہ اس کے کلمے سے
منہ کے کلمے سے یہ سب کچھ وجود میں آیا۔ اور اسی بات کو یوحنا رسول جو ہے وہ اپنے پہلے خط میں بھی فرماتا ہے کہ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ یوحنا رسول جو اس بات کو کہتا ہے کہ وہ روشنی کو خدا سے تشبیہ دیتے ہیں اور تاریکی کو گناہ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جہاں پہ تاریکی ہے وہاں پر گناہ ہے، جہاں پر روشنی ہے وہ خدا کی نجات کو، خدا کی حضوری کو ڈسکرائب کرتی ہیں کہ خدا کی جہاں پہ حضوری ہے وہاں پہ روشنی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ نور جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور نور جو ہے وہ لکھا ہے کہ نور ہے وہ زندگی ہے۔ تو نور کا، روشنی کا ہونا اگر ہم جسمانی طور پر بھی دیکھیں، سائنٹیفکلی بھی دیکھیں، تو جتنی بھی زندگی ہے اس کائنات میں وہ انسان ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، پانی کے جانور ہیں یا ہوا کے پرندے ہیں، سب کچھ جو ہے وہ روشنی کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ اگر روشنی نہیں ہے تو ان کی زندگی جو ہے وہ نہیں ہے۔ جیسے ہم اگر سائنٹیفکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب پودے جو ہیں وہ روشنی کی، جہاں پہ روشنی ہوتی ہے وہاں پہ بڑھتے ہیں، روشنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر ہم پودوں کو اندھیرے میں رکھ دیں تو وہ مرجھا جاتے ہیں، کیونکہ روشنی جو ہے وہ زندگی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ بھی اگر روشنی نہ ہو، تاریکی میں زیادہ دیر رہیں، تو ان کے جو سائنٹیفکلی جو ان کی آنکھیں ہیں، ان کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ پراپر ورک کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور زندگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ زندگی کی نشانی ہے۔ تو وہ نور جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح یہی فرماتے ہیں کہ میں نور ہوں، یعنی میں زندگی ہوں۔ جو مجھے پاتے ہیں وہ زندگی پاتے ہیں، جن کی زندگی میں رہتا ہوں وہ زندگی رکھتے ہیں، زندگی ان کے پاس ہے۔ یوحنا رسول اسی وجہ اپنے خط میں آخری باب میں بھی کہتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ یعنی جو نور جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس بیٹا نہیں ہے، اس کے پاس زندگی نہیں ہے، اور وہ خدا سے بھی دور ہیں، کیونکہ آگے لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ بیٹے کے ساتھ منسلک ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ نور ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جیسے جب یہودیوں یوحنا کی انجیل میں اگر دیکھیں تو وہ 8ویں باب کے 58 اور 59 آیت میں جو آخری آیتیں ہیں دونوں، تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ یسوع مسیح یہودیوں سے جب بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم پیدا ہوا تھا، اس کو پیدا کیا گیا، لیکن میں ازل سے ابد تک ہوں۔ میں اس وقت بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھا، اور آنے والے وقت میں بھی ہوں گا۔ جیسے مکاشفہ کی کتاب میں کہ میں جو تھا، میں جو ہوں، اور میں جو ہوں گا، جو الفا اور اومیگا ہے، جو ابتدا اور انتہا ہے۔ تو خدا جو ہے، جو یسوع مسیح ہے، وہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، وہ اومنی پریزنٹ ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے دیکھا کہ جو نور ہے وہ کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے نور جو ہیں وہ اس دنیا میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ایک جسمانی طور پر، ایک روحانی طور پر۔ اب جو جسمانی طور پر جو روشنی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج سے ہمیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جسمانی زندگی جو ہے وہ ہماری چلتی ہے۔ ہر کائنات کی، ہر ایک چیز کی، پودوں کی، جانوروں کی، انسانوں کی جو جسمانی زندگی ہے وہ روشنی سے، سورج کی روشنی سے چلتی ہے۔ لیکن جو روحانی زندگی ہے وہ یسوع مسیح کے نور سے، اس کی موجودگی سے چلتی ہے۔ اگر ایسا لکھا کہ جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں، تو اگر ہم روحانی طور پر اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑے گا، کیونکہ زندگی کا منبع، زندگی کا سورس جو ہے، روشنی کا سورس جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور اسی میں ہمیں زندگی ملتی ہے۔ جب تک ہم اس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں ہمیں زندگی ملتی ہے، ہماری زندگی فلو کرتی ہے۔ جیسے ہی ہم اس کے ساتھ سے کٹ جاتے ہیں
تو زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جیسے ایک جو ٹہنی ہے جتنی دیر تک درخت کے ساتھ وہ جڑی رہتی ہے، منسلک رہتی ہے، اتنی دیر تک اس میں زندگی رہتی ہے. جیسے ہی وہ کٹ جاتی ہے تو وہ تھوڑی دیر بعد مرجھا جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے اس سے. تو ہم نے دیکھا کہ جو زندگی نور ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور نور جو ہے زندگی ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ زندگی میں ہوں، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی مر نہیں سکتا. کیسے نہیں مر سکتا؟ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ جو نور ہے وہ زندگی کا سورس ہے. تو جو جس میں نور ہے اس میں زندگی ہے. تو جو جس میں، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ جو ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک ہے، ٹھیک ہے، تو جس کے پاس زندگی ہے، روشنی ہے، یسوع مسیح ہے، وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا. کیونکہ یسوع مسیح ہمیشہ تک ہے تو جو اس میں ہے وہ بھی ہمیشہ تک رہے گا. اس لیے وہ موت اس پہ اثر نہیں کرتی. موت جو ہے وہ زندگی، ہمیشہ کی زندگی کا سبب بن جاتی ہے. کہ جیسے ہی ہم اس زندگی سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ جدائی ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، روح اور جسم الگ ہوتا ہے، تو ہم جیسے ہی اس زندگی سے آنکھیں بند کرتے ہیں، تو جب ہماری آنکھ جیسے ہی کھلتی ہے تو ہم ہمیشہ کی زندگی میں آنکھ کھولتے ہیں، یسوع مسیح کے سامنے آنکھ کھولتے ہیں ہمیشہ. تو زندگی، موت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک دروازہ بن جاتی ہے کہ ہم اس میں سے داخل ہو کر نہ کہ تباہ و برباد ہوتے ہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. کیونکہ زندگی جو ہے وہ خدا کا نور ہے، وہی آدمیوں میں اس کا ہونا، موجودگی جو ہے وہی زندگی کی نشانی ہے. تو اس لیے جب خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جو مجھ میں رہتا ہے، مجھ میں قائم رہتا ہے، وہ کبھی موت کو نہ دیکھے گا. اور اسی چیز کو جو اس وقت کے لوگ تھے، اور اب بھی جو بہت سے سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ مر نہیں سکتا. وہ اس لیے نہیں مر سکتا، جیسے ہم نے دیکھا کہ زندگی میں وہ داخل ہو جاتا ہے. وہ موت جو ہے، جو جسمانی موت ہے، وہ بھی اس کی ہمیشہ کی زندگی بن جاتی ہے. وہ ایک دروازے کا کام کرتی ہے کہ ہم ادھر سے داخل ہوتے ہیں، ادھر سے ہمیشہ کی زندگی میں نکل آتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ جیسے یسوع مسیح نے فرمایا کہ زندگی کا نور، دنیا کا نور میں ہوں، کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ میں ہوں. اب میں ہوں جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اسی چیز کو جو ہم نے پہلے عہد میں دیکھا کہ یہوہ جس کی وسیلہ سے دنیا وجود میں آئی، جو ادونائے کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جس کو ہم لارڈ اور خداوند پکارتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسی نام سے، جو اسی شروع سے نظر آتا ہے، وہی ہمیں یہاں پر بھی نئے عہد نامہ میں بھی وہی نظر آتا ہے. کیونکہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ تک رہے گا. تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جو یسوع مسیح، کیونکہ وہ لکھا کہ دنیا کا نور میں ہوں، تو ہم جب اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، اٹیچ ہو جاتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی نور جو ہے، وہی روشنی جو وہ ہم میں فلو ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہی زندگی جو ہے وہ ہم میں آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی جب ہم میں آتی ہے، ایمانداروں میں آتی ہے، تو وہ کیا کام کرتی ہے اور کیا اس کو کرنا چاہیے. تو اس کو ہم متی کی انجیل میں 5 باب کی 14 آیت میں دیکھتے ہیں. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو. ٹھیک ہے، اب کب ہم دنیا کے نور بنتے ہیں؟ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو وہی روشنی جو ہے اس میں ہے، جو زندگی اس میں ہے، وہ ہم میں آ جاتی ہے، فلو ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور وہی روشنی، جیسے خدا سے روشنی جو ہے وہ بیٹے نے لی اور بیٹے سے ہم تک پہنچی، اسی طرح اگر ہم اس روشنی کو اپنے تک بند کر کے رکھیں گے تو ہم ایماندار نہیں کہلاتے. کیونکہ روشنی جو ہے وہ بند رہ نہیں سکتی، اس نے اب اپنے آپ کو باہر نکلنا ہی ہے، اس نے طریقی کو چیرنا ہی ہے. یہ روشنی کا الٹیمیٹلی کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو بند رہ نہیں سکتی کسی چیز میں بھی. اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تم دنیا کے نور ہو اور تمہاری روشنی جو ہے وہ آدمیوں تک پہنچے.
کہ جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں، اس کی روشنی، اس کی زندگی جو ہے وہ ہم میں آتی ہے، تو وہی زندگی ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں۔ جیسے اگر ہم جسمانی طور پر غور کریں تو چاند میں کوئی روشنی نہیں ہے، چاند جو ہے وہ لائٹ لیس ہے۔ وہ اگر ہم جو ہمارے بچے جو ہیں جو پڑھتے ہیں، جو ہم سب جو جنہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ روشنی چاند کو مہیا کرتا ہے، اور چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لے کر رات کو اندھیرے میں روشنی کرتا ہے۔ دن کو چاند روشنی نہیں کرتا کیونکہ دن کو سورج کی روشنی جو ہے وہ دنیا کو روشنی بخشتی ہے، لیکن چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لے کر رات کی تاریکی کو روشن کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم روحانی طور پر دیکھیں تو ہم جو ایماندار ہیں، ہم بھی اس روشنی سے لے کر، جیسے سورج کی بھی اپنی اگر ہم دیکھیں تو سورج کی جو ہے روشنی وہ بھی یسوع مسیح سے لیتا ہے، کیونکہ سورج جو روشنی کا منبع ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اسی سے روشنی لے کر سورج چاند کو دیتا ہے، اسی کی روشنی جو ہے وہ سورج وہ زمین تک پہنچاتا ہے۔ تو جب ہم بھی جیسے سورج یسوع مسیح سے روشنی لے کر چاند کو دیتا ہے، اسی طرح ایماندار جو ہے وہ بھی یسوع مسیح سے روشنی لے کر تاریکی میں، جہاں تاریکی ہے، جہاں گناہ ہے، جو لوگ خداوند سے دور ہیں، ان تک اپنی روشنی پہنچاتا ہے، اور پہنچانی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نہیں پہنچاتے تو ہم ایماندار نہیں ہیں، ہماری اس کے ساتھ کوئی رفاقت نہیں ہے، اس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ نہیں ہے، کیونکہ جیسے سورج جب روشنی لیتا ہے تو وہ آگے پہنچاتا ہے، اس کے پاس آپشن نہیں ہے کہ اپنے اس روشنی کو چاہے کہ نہیں میں دنیا کو نہیں آئی دوں گا، وہ دنیا کو بھی پہنچاتا ہے اور چاند کو بھی دیتا ہے جو رات کو اندھیرے میں دنیا تک روشنی پہنچاتا ہے۔ اسی طرح جب ایماندار جو ہے یسوع مسیح کے ساتھ، نور کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو روشنی پاتا ہے، زندگی پاتا ہے، اور وہی زندگی جو ہے ہمیں دنیا میں پھیلانی ہے کہ یسوع مسیح کی روشنی اس سے لے کر اس روشنی کو دنیا میں، تاریکی میں، جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہیں، جو خدا کو نہیں جانتے، ہمیں ان تک پہنچانا ہے۔ یہ ہمارا اس دنیا میں رہتے ہوئے کام ہے کہ یہی اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے جو آخری حکم سب کو دیا تھا، وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہے کہ جاؤ اور دنیا میں، قوموں میں منادی کرو اور ان کو خدا کی روشنی ان تک پہنچاؤ، تاکہ وہی روشنی جو ہے، جو جب یسوع مسیح پیدا ہوا تھا تو لکھا کہ اس کی روشنی جو ہے، جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جو تاریکی میں تھے، ان تک اس کی روشنی پہنچی۔ تو اسی طرح ہماری روشنی جو ہے وہ بھی آدمیوں تک، اس کے لوگوں تک جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں، جو کلام سے دور ہیں، جو خدا سے دور ہیں، ان تک اس روشنی کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ دنیا کا نور میں ہوں، یسوع مسیح فرماتے ہیں، اور خداوند ہم سب کو اس قابل کرے کہ ہم اس روشنی کو پا کر اپنے تک نہ رکھیں، بلکہ جیسا کہ خداوند کا حکم ہے اس روشنی کو دوسروں تک پہنچائیں، جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور خدا سے دعا کریں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں اس روشنی کو دوسروں تک پہنچانے کی طاقت دے، روح دے، تاکہ ہم خداوند کے کلام کو سمجھ سکیں اور اس کی روشنی کو دوسروں تک پہنچا سکیں، اور یہ منادی کر سکیں، صرف نام کے ایونجلسٹ نہ بنیں، صرف یہ نام نہ رکھ لیں کہ میں ایونجلسٹ ہوں، میں یہ ہوں، لیکن حقیقت میں ایونجلزم کریں اور اپنی اس روشنی کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ روشنی آپ کی نہیں ہے، آپ کو دی گئی ہے، اور اگر آپ روشنی دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ روشنی آپ میں بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کلام کا فیصلہ ہے۔ تو خداوند یسوع ہم سب کو برکت دے۔